अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हफ्ते भर की अहम खबरों पर, ब्रेकिंग्स पर और जो तनाज़े या फिर जो डिस्प्यूट्स या फिर जिस तरह की जंग चल रही है उस पर हम नज़र डालेंगे। ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और उसके असरात सारी दुनिया पर, मिडल ईस्ट पर, खलीज फारस पर, यूरोप पर क्या हो रहे हैं, इस पर नज़र डालेंगे। हिंदुस्तान में गैस की किल्लत का कोई मसला नहीं है, ये सरकार का दावा है, लेकिन वहीं गैस एजेंसीज पर खतारें हमने पिछले चंद दिनों के दौरान देखी हैं। और अब भी खुद जो गैस एजेंसीज की जानिब से अगर हम देखें तो वहाँ से बिल्कुल या तौर पर जो आवाम को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके बावजूद सरकार का कुछ और दावा है। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ पार्लियामेंट के बजट इजलास की हम बात करेंगे। दूसरा मरहला जो चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है, सरकार का कहना क्या है, जो मौजूदा सूरत हाल है, अपोजिशन क्या कह रही है। और इसके साथ 5 रियासतों के इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन, यकीनन जब इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियों का आगाज़ होता है और इलेक्शन कमीशन की जो नेक नामी है पिछले चंद दिनों में बड़ी वो यानी उसको जो है बड़ा इस्तेकाम मिला है, लोगों का बड़ा एतमाद कायम हुआ है। तो फिर एक मरतबा 5 रियासतों के इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियाँ, इस पर हम बात करेंगे। मरदमशुमारी और SIR के अमल के हवाले से भी हमारी गुफ्तगू होगी। और माह रमज़ान के आखिरी अय्याम इस बरस के चल रहे हैं, क्या सरगर्मियाँ हैं, मुस्लिम दुनिया का भी जायज़ा लेंगे और मुल्क की भी बात करेंगे कि किस तरह की ईद के लिए तैयारियां हो रही हैं और क्या यानी दीनी सरगर्मियां हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ आखिर में तेलंगाना असम्बली बजट इजलास की बात करेंगे। कौंसिल के ख़दीम ऐवान की तज़ीन नौ के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी हमारी नज़र होगी, हम इस पर भी बात करेंगे। आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इब्तिदा ही में मैं आपसे ये मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सवाल जब करें तो वाज़े आपकी आवाज़ हो और मुख्तसर सवाल हो, और जैसे ही सवाल मुकम्मल हो जाए तो फिर आप अपने फ़ोन को कट कर दें ताकि हम आपका जवाब दे सकें। और टीवी से थोड़ा दूर हो जाएं, टीवी के करीब ना रहें। अगर आपको आवाज़ सुननी है, बात करनी है, तो फ़ोन के ज़रिए करें, थोड़ा सा दूर हो जाएं। बार बार आपसे अपील की जाती है। और जैसे ही आपकी बात यानी जैसे पैनल से आपको कनेक्ट कर दिया जाए स्टूडियो से, तो फिर आप सीधे सीधे आप अपना सवाल कर दें ताकि आपका जवाब दिया जा सके। तो बहरहाल आगाज़ करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले सवाल स्टूडियो से होगा, फिर इसके बाद आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भाई साहब, ईरान अमेरिका का जो हमला, ईरान पर जो हमला हुआ, इसराइल और अमेरिका का 15 दिन हो चुके हैं, क्या सूरत हाल है, उसके असरात किस तरह के नज़र आ रहे हैं? जी माजिद। ये बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आज जब हम हैं तो 15 दिन हो चुके हैं, जैसा आप बता रहे थे। 28 फरवरी से लेके अभी तक 16वें दिन में हम दाखिल हो गए। और 16वें दिन से जंग की शिद्दत काफ़ी चल रही है। जंग इतनी शिद्दत के साथ चल रही है, इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक तरफ सुपर पावर है, एक बहुत बड़ी ताकत है, फिर उसके साथ एक बड़ी चालबाज ताकत भी है जिसको IDF कहते हैं। और इनकी चालबाजियाँ भी चल रही हैं। और किस तरीके से खित्ते में एक बहरान बता, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि सारी दुनिया का हो गया है। तकरीबन ममालिक गैस की कमी से, क्रूड की कमी से, कई मामलों से जो है मुतासिर हो रहे हैं और हिंदुस्तान भी इसमें मुतासिर हो रहा है। और दावे, जवाबी दावे, कई एक चीज़ें आ रही हैं। और जो कल तक मिस कैलकुलेट करे ईरान को, अब उनको समझ में आ रहा है कि ईरान की ताकत आखिर है क्या, ताकत का राज क्या है। ताकत अकेला मुल्क और दूसरी तरफ इत्तेहादी बड़ी ताकतें, ये मैं समझता हूँ कि दुनिया देखेगी ये किस तरीके का, यानी ये कोई यानी वो नहीं हो सकता है कि मुकाबला मसावियों के दरमियान होता है। लेकिन ये कैसा मुकाबला हो रहा है कि एक तरफ एक छोटी सी ताकत, एक मुल्क, और दूसरी तरफ बड़ी ताकत, और वो भी किस तरीके से। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला है, वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, किस तरीके के उनके अवसान ख़ता हो रहे हैं। हर दिन नए नए दावे आ रहे हैं, लेकिन तबाही तो बिल्कुल हो रही है अमेरिका की, इसराइल की।
اور اسرائیلی وزیر اعظم کی جو ہے پراسرار جو ہے ان کی خیر لاپتہ ہے، اب تو ہم کہیں گے جب تک آفیشیلی نہیں ہوتا، لیکن کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اور اسرائیل میں جو تباہیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ تو خیر چھپنے سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، لیکن ایک نفسیاتی طور پر ایک قسم کا یعنی ایک بنانے کے لیے، ایک ماحول بنانے کے لیے اس کو چھپایا جاتا ہے. تو دیکھیں گے کافی بڑے اثرات ہو رہے ہیں، اور دنیا کا ہر شخص اب اس کا جو پنچ ہوتی ہے، اس کی جو درد ہوتا ہے جنگ کا، وہ اب ضرور بھانپنے لگے گا. یقیناً. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام. عبدالحمید نلگنڈا. جی عبدالحمید صاحب. باقر صاحب، سوال یہ ہے کہ اب تک شہروں کے نام تبدیل ہوتے گئے سنا میں. آسام میں فخر الدین علی احمد مرحوم کے نام سے ایک یونیورسٹی کا نام تھا، وہ بھی تبدیل کر دیا گیا. 12 بیٹا آسام میں ہے، 12 بیٹا کا نام رکھ رہے. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو بات تعجب ہو رہی ہے. جی جی. اور یہ اب بچا کیا ہندوستان میں؟ آخر بولو، آخر سمجھ نہیں آتی بات. تو اس بارے میں بولو ماجد صاحب. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. شکریہ حمید صاحب، آپ کی نظر بڑی گہری ہے. بار پٹلہ ہے، وہ آسام کا ایک علاقہ ہے بار پٹلہ. وہاں میڈیکل کالج ہے اور ہاسپٹل ہے، بہت بڑا میڈیکل کالج اور ہاسپٹل ہے، جو مرحوم فخر الدین علی احمد کے نام سے، جو ملک کے صدر جمہوریہ رہے ہیں، ان کے نام سے. اور چونکہ وہ خود آسام کے رہے ہیں فخر الدین صاحب، تو اسی نسبت سے ان کی یادگار کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے. عام طور پر جو بھی ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہو یا صدر جمہوریہ ہو یا جو بھی ہو، انجانی ہو یا مرحومین ہو، ان کے نام سے کوئی نہ کوئی نشانیاں رکھی جاتی ہیں تاکہ قوم کو یاد رکھے. لیکن آسام میں اب یہ آسام کیا، جہاں جہاں بی جے پی ہے وہ تبدیلیاں چاہ رہی ہیں. اور تبدیلیاں اس طریقے سے، نام بدلنے کی تبدیلیاں. نام تو ٹھیک ہے، نام بدلنے سے اگر ہماری قسمت بدل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں پوری طریقے سے ایک تعصب، ایک مسلمان کا نام کھٹکتا ہے نا، اس لیے یہ چیز ہو رہی. تو وہاں کا جو چیف منسٹر ہے اس نے کابینٹ کا اجلاس کیا، اس کے لیے کہا کہ نہیں یہ مقام کی اہمیت زیادہ ہے، نام کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے نام سے کچھ کریں گے، بعد میں کریں گے، وہ صدر جمہوریہ تھے نا، ٹھیک ہے کر لیں گے. دیکھیے اس کا جو اس کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا، اس کی کابینٹ کی بریفنگ دیکھ رہا تھا میں، تو یہ چلے گا، یہ اور چلے گا. یہ جہاں جہاں بدلنا ہے بدل دیجئے. 2 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر، شاید 4 شنبے کے دن، کسی نے سوال کیا کہ تاج محل کا نام بھی تبدیل ہونے آیا سنا ہے، تیجو محل ہے. تو نہیں، فی الوقت تو ابھی تو تجویز نہیں ہے. فی الوقت بولا بہت اچھی بات ہے بھائی، تجویز کر دیجئے، وہ بھی چلو ہو جائے گا نا، تبدیل کر دیجئے، جو چاہے تبدیل کر دیجئے. آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کے ہاتھ میں کاغذ ہے، نام تبدیل کر دیجئے، اس سے کیا ہونے کا ہے. چلیے، تو یہ ہندوستان ہے آج کا، یہی کام میں مصروف رہیں گے ہم لوگ. دنیا کدھر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، دیکھیے آپ کس طریقے سے. سب سے زیادہ جو متاثر ہیں گیس کے لیے بی جے پی کی ریاستیں ہیں. گورکھپور جو یوگی کا جو ہے گڑھ ہے، وہاں 1 کلومیٹر کا بتایا، ایک ویڈیو ہے، 1 کلومیٹر سے زیادہ گیس کے جو ہے سلنڈر لگے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی نہیں، وہ جنگ کی وجہ سے، اس کا مودی صاحب کا قصور نہیں ہے. مودی وجہ سے 2 جہاز آ چل رہے ہیں، پاس ہو چکے ہیں، جو ہے آبنائے ہرمز سے گزر چکے ہیں، اب گجرات کی پورٹ پہ آ رہے ہیں، بامبے کی پورٹ پہ نہیں، اب گجرات کی، کوچی کی پورٹ پہ نہیں، گجرات کی پورٹ پہ آ رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. چلیے مبارک ہو ناموں کی تبدیلیاں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے؟ جی جی سوال. آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی ہے اور آواز صاف نہیں آ رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ جگہ تبدیل کر سکتے ہیں تو کریں، کیونکہ آواز آپ کی بالکل خرخراہٹ آ رہی ہے اس میں. جی تھوڑا سا لاؤڈلی، ذرا زور سے بولیں. جی 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 سوال کیجیے. جی جی بتائیے. جی بتائیے. اچھا اچھا، انڈین گیس آن لائن بک نہیں ہو رہا ہے. جی اچھا ٹھیک، ماجد صاحب بتائیں گے اس حوالے سے ضرور. جی ماجد صاحب. دیکھیے، ایک طرف ہمارے ساتھی بھی بتا رہے تھے حکومت کے حوالے سے کہ گیس کی کوئی کمی نہیں ہے،
سب وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا چنگا سی پنجابی لفظ ہے, مطلب سب ٹھیک ہے چلیے ہو گیا. ابھی گورنمنٹ آف انڈیا کے ہاتھ میں گیس کی ڈسٹریبیوشن اور ریاستیں وہ جو ہے نوڈل پوائنٹس ہوتی ہیں جو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. اب یہ کہا گیا ہے کہ شہری علاقوں میں 25 دن یعنی 25 دن کے گیپ کے بعد گیس بک ہوگی آپ کی, اور دیہی علاقوں میں 45 ڈیز یعنی 45 دن کے بعد ہوگی. تو شاید وہی ہوگا کہ گیس آپ کا فون مطلب لگتا ہی نہیں اس میں, جب وہ 25 دن ہو جائیں گے تو جب شاید آپ کا گیس کا ہوگا, پھر اس کے بعد گیس کون سی دن آئے گی اس کے بعد نہیں کہہ سکتے. ابھی ہمارے کچھ ساتھی بھی بتا رہے تھے کہ وہ گزشتہ 2 دن سے اپنے جو ہے قریبی رشتہ دار کی رسوئی میں وہاں اپنے جو ہے سحری اور افطار کے لیے بنا کر لا رہے ہیں. یہ حالت ہے, چونکہ جن کے ہاں ایک ہی سلنڈر ہے وہ تو بڑا مشکل میں لوگ ہیں, ختم ہو گئی, گیس بک نہیں ہو رہی. تو ہے دیکھیے ہندوستان ہے. اب مودی صاحب وہ تو نہیں, پوری دنیا جنگ میں ہے, ٹھیک ہے چلیے پوری دنیا جنگ میں ہے, پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہردیپ پوری صاحب جو ہمارے پیٹرولیم کے وزیر ہیں وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, 70 دن کا اسٹاک ہے تو ٹھیک ہے. پھر اب 2 جو ہے جہاز جو ہے لوڈ ہو کے بالکل قریب میں ہوگا, شاید آج کل ایک جہاز آئے گا, 17 کو ایک جہاز آئے گا ہمارے گجرات کے جو ہے کانڈلا پورٹ پر گیس سے بھرا ہوا. خیر اس سے کیا ہونے کا ہے, تو خیر دعوے تو ہیں ٹھیک ہے چلیے, لیکن 25 دن آپ کو شہری علاقوں میں انتظار کرنا پڑے گا. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. چھونی نادر ویسے باقر صاحب اور ماجد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی معین الدین صاحب. یعنی سے ایکٹ کے تحت حراست کی مدت 12 ماہ ہے. ایسے میں وانگ چنگ کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بتا کر جیل بھیج دیا گیا تھا. جی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے 170 دن کے بعد رہا کر دیا گیا. جی عمر خالد اور شرجیل امام اور ان کے ساتھیوں کو 5 سال سے زائد کا عرصہ ہوا. انہیں بھی ملک کی سلامتی کے خطرے کا بتا کر جیل بھیج دیا گیا. ان کے خلاف بھی کوئی ثبوت اب تک نہیں پیش کر سکے, پھر انہیں کیوں رہا نہیں کیا جا رہا ہے, بتائے تو مہربانی. ضرور. جی معین صاحب. آپ دیکھیے 2 الگ الگ قانون ہیں. وانچک کے خلاف جو ہے نیشنل سیکورٹی ایکٹ قانون ہے, اور یہ جو دلی واقعات میں جو کچھ سی اے کے خلاف ہوا تھا 5 سال پہلے 2020 کی بات ہے, وہ یو اے پی اے کے تحت کیا گیا ہے. یہ 2 الگ الگ قانون ہیں, اور عدالتیں بھی بیچاری مجبور ہے, کیا کریں گے عدالتیں بھی, سمجھ کے دیکھنا پڑتا ہے پروسیکیوٹر کون ہے, حکومت کا کیا موقف ہے, منشا حکومت, پھر اکثریتی عوام کیا کہتی ہے. آج کل فیصلے ویسے ہی ہو رہے ہیں نا کہ میجورٹی کیا بول رہی ہے, بھائی دیکھیں گے نا ان کے لحاظ سے اپن فیصلہ کریں گے, اچھا رہتا تاکہ وہ نہ ہو. تو یہ تو اب دستور قانون ایک کتاب کے اندر رکھنے کی چیز ہے, عمل کرنے کی نہیں ہے. تو یہ بات صحیح ہے. تو وانچوک اچانک دیکھا میں, ابھی عدالت میں پیش ہونا ہی تھا ابھی کل, تو شاید اس سے پہلے ہی جو ہے 1 دن پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ان کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ اب بیک ڈور جو ہے ایک چینل اوپن کر کے آپ سے بات چیت کر لیجئے, ٹھیک ہے. اور عدالت میں یہ 3 مرتبہ عدالت سے رجوع ہوئے سپریم کورٹ سے اس دوران میں وانچوک اور ان کے جو وکلا تھے کہ نہیں ان کی ضمانت تک بھی نہیں ملی تھی. اور بیک ڈور کیا ہوا اس کا خلاصہ تو کرنا چاہیے نا, نہیں کرتے ہیں. نہیں وہ نیشنل سیکورٹی ہے, وہ کیا ہے پتہ نہیں, لہٰذا ہم چونکہ ہمارے کو ابھی ثبوت نہیں ملے, اور اس سے پہلے یعنی لاسٹ منتھ میں جب ان کی ضمانت ہو رہی تھی, یہی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کی ضمانت کی مخالفت کی تھی. اور پتہ نہیں ایسا کیا کچھ ہو گیا, تو کچھ تک ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اور ایک جہدکار کو اس نے کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھایا, یہ بحث جہدکار تھا, خاموشی کے گاندھیائی طریقے سے یہ احتجاج کر رہا تھا, تو وہ نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرہ کہہ کر یہ ہو رہا تھا. اور بیک ڈور سے جو بات اگر نہیں ہوتی تو شاید یہ بیچارہ بھی عمر خالد اور شرجیل امام کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا تھا, لیکن قانون الگ ہے, اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. ایک اور کالر جڑ چکا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. ماجد صاحب اسی کے ساتھ جس طرح سے ہم نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کی بات کی, تو اسی تناظر میں اسی صورتحال میں چل رہا ہے. جی
دیکھیے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کا دوسرا جو 9 مارچ سے شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ اسپیکر پر نو کانفیڈنس کی جو بات تھی وہ کس طریقے سے ہوئی, کیسے بحث ہوئی, پھر اس کے بعد جو کچھ معاملہ ہوا اور کیسے وائس ووٹ کے ذریعے وہ ٹھیک ہے وہ تو ڈیفیٹ ہونے والی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی کس طریقے سے حکومت نے اس معاملے کو دیا اور کیا اسپیکر کوئی سبق سیکھیں گے. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ کسی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس شاید و نازل ہوتا ہے اور 40 سال بعد ایک معاملہ آیا اور یہ ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے آپ تو تحریک کو شکست دے دیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے خلاف تحریک ہوئی اس کو تو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے نا, ریکارڈ سے تو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. یہ خود ایک بڑا ریمارک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری اور ایک چیز چل رہی ہے گیانیش کمار کے خلاف, وہ بھی اب ٹھیک ہے اس کو بھی ڈیفیٹ ہوں گے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ برابر کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن پہلا مرتبہ ہوگا ایسا کہ ایک چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پارلیمنٹ کے 191 لوگ یعنی سگنیچر کریں, اتنی بڑی بات ہے. 191 ایم پیز کس کو بتائیں آپ. پھر بھی اب 5 ریاستوں کے الیکشن ہیں تو بیچارہ اپنا گیل کھیلے گا, وہ تو کھیلے گا, برابر کھیلے گا, جو چلنے دیجیے. تو پارلیمنٹ اس طریقے سے چل رہی ہے. اور رہی بات بجٹ کی, بجٹ میں کیا ہوگا اب تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں جنگ کے اثرات, ابھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے جنگ کے اثرات ہو رہے, سی ایم پی ایم صاحب بول دیے, اور بالکل اب تو جنگ کے اثرات بالکل جو ہے کریلا نیم چڑھا کہتے ہیں نا, ہونے والا ہے. بالکل آپ کو جو ہے اور دبایا جائے گا. ابھی جو ہے فلائٹ کے ٹکٹوں میں بھیانک اضافہ ہو گیا. کیا بولتے نہیں سرچارج, ارے بھائی سرچ ابھی ٹھیک ہے, ابھی سر ہوا ہی نہیں, چارج شروع ہو گیا. اب ٹرانسپورٹ پہ, ریلوے پہ, بس سب پہ ہو جانے والا ہے, کیونکہ بہانہ ہونا ہے ان کو, عوام کو لوٹنے کا بہانہ ہونا. عوام کو جو گنے کا رس دیکھے آپ, گنا کیسا کرتے ہیں, ہندوستان کی عوام کو بھی ایسا ہی ملتا ہے, کچھ چوس لیتے پورے اور دینے کا کچھ نہیں. دواخانہ جائیے پیسے دینا پڑتا, بچوں کو اسکول میں ڈالیے پیسے دینا پڑتا ہے آپ کو, کچھ کام نکال لیجیے رشوت دینا پڑتا ہے. تو یہ ملک تیزی کے ساتھ ایک بنانا ریپبلک سے بدتر ہونے والا ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب 5 ریاستوں میں انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں, ریاستی ابھی کچھ دیر میں میں سمجھتا ہوں جیسے ہی ہمارا پروگرام ختم ہوگا آ جائیں گی, آپ کو لسٹ آ جائے گی جی بالکل, کون سی اسٹیٹ میں کون سی تاریخ کو ہے. اور ہمارے گیانیش جی اور بیچارے تو بڑی تیار ہو کے آ گئے, اور تھوڑی دیر میں ہو جائے گا, 4:10 پہ شاید انشاءاللہ آج اعلان ہو جائے گا, اور کوڈ آف کنڈکٹ بھی لگ جائے گا. چلیے ٹھیک ہے, ایک اور بہانہ, تو کچھ سنوائی نہیں ہوگی, بس یہی ہوگا. ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سب آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی شاکر صاحب تھوڑا سا ذرا لاؤڈلی بولیں آپ, کیونکہ آپ کے پاس آواز کم ہے. میرا ماننا اور یقین ہے اس بات پہ جی کہ کرناٹک, تمل ناڈو اور کیرلا کا مسلمان بہت بہتر ہے, اچھی شعور, اچھی سمجھ والا ہے, کفایت شار بھی ہے. ان کے یہاں ہمارے یہاں 12-13 قسم کے ڈنر پارٹی میں ہوتے ہیں, اور دولہا 11 بجے نہیں پہنچ جاؤں گا, 2-2:30 بجے رات کو پٹاخے میں پڑ جاتے ہوں گے. اس چیز کی کمی ہمارے لوگوں میں کیوں بہت کم ہے صاحب, اس پہ مجھے تھوڑا تبصرہ چاہیے. اور فروری مارچ کا مہینہ ایگزام کا مہینہ ہوتا ہے, بچے اسکول کو نہیں, اٹینڈ کے بچے نہیں آ رہے ہیں. وجہ یہ کہ صبح سو گئے تو اٹھ نہیں رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی بھائی. شاکر صاحب ان ریاستوں میں آپ نے جو ذکر کیا ہے کیرلا, تمل ناڈو, کرناٹک, دیکھیے ایک تو یہاں مسلمانوں میں بلکہ عام تمام طبقات میں لٹریسی ریٹ اچھا ہے, کافی ہے. اور یہاں خاص کر جو یعنی ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ بڑی حد تک رہنمائی کرتی ہے. کفایت شاری کی آپ نے بات کی, وہاں کئی یتیم خانے, اور دیکھا میں بھی کہ جس طریقے سے چلتے ہیں تعلیمی ادارے, جس طریقے سے چیریٹی کے تحت چلتے ہیں, اور کوئی لہو لہاب نہیں ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پاس تو افطار پارٹیاں تو بہت جم کے ہو رہی ہیں. لوگ اور باہر سے جو لوگ, چونکہ کافی لوگ شمال سے خاص کر حیدرآباد میں آ چکے ہیں, ان کو بڑا تعجب ہو رہا ہے, اتنے اچھے ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں. اب تو سحری پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں. چلیے اور چلیے سحری پارٹیوں میں بھی جم کر رہو, رات بھر چل رہے ہیں.
میں کل ہمارے ایک ساتھی ہیں جو ازبکستان میں ہیں بیچارے، میں ان سے پوچھ رہا تھا کیسے گزر رہا ہے رمضان، کیسی چل رہی ہے آپ کی تراویحیں نمازیں وغیرہ، کیسے چل رہا ہے عید کی تیاریاں. کہا کہ ہاں تراویح تو ہو رہی ہے، اچھی عالیشان مساجدیں ہیں، اس کے بعد پورا سناٹا رہتا ہے بازار میں، مطلب پھر شاپنگ وغیرہ کچھ نہیں، سب بالکل خاموش. 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد کوئی نہیں رہتا، بس جو بھی ہے دن میں سرگرمیاں ہوتی ہیں، افطار وغیرہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں. تو میں بولا بھائی ایک ملک ہے، لوگوں میں جو تعلیم، نظم اور صحیح لیڈرشپ خاص کر جو ہے دینی سطح پر بھی ہو، تو یہ چیزیں ہیں جس میں. اور شعور دیکھ رہا تھا، میرے ساتھی کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، شعور نہیں ہے لوگوں کے پاس، بالکل لولا بھی اپنی زندگی بس وہی اسی طریقے سے جینا، اسی طریقے سے ہنسی مذاق. ابھی دیکھ رہا ہوں تراویح کے بعد ایک جگہ کرکٹ چل رہی ہے محلے کے سامنے، ایک جگہ ٹینس کھیلا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، سحری تک ایسے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. اب یہی اگر ایسا ہو تو کل آنے والا غزہ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. دیکھیے میں بات کچھ آپ سمجھ کے بول رہا ہوں، میں اس کی کوئی تیاری کرے ذہنی طور پر. ذہنی طور پر ہی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، عملی طور پر تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف دستور اور قانون، عدلیہ اس پہ بھروسہ کرنے والے ہیں نا ہم لوگ. تو ذہنی طور پر بھی تیاری ہونی چاہیے آپ کی. یہ کیا ہو سکتا ہے، کل وہاں ہوا آج یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور رہی بات بچوں کے ایگزام کی، یقیناً ٹھیک ہے، بچوں کے لیے دیکھیے ان کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے. میں پھر ایک غزہ کے دینا چاہتا ہوں. تباہی کے باوجود وہاں کانوکیشن ہوا ہے، تباہی کے باوجود کئی حفاظ نے جو ہے ان کو خلت عطا کی گئی اس کی. دیکھیے قوم بیدار ہونی چاہیے. سونا آپ جتنا چاہو، اور طبیعت چاہتی سونے کے لیے، اور طبیعت چاہتی سونے کے لیے. تو یہ بیداری کا کوئی نیبل بدل نہیں ہو سکتا. بیدار ہوتی قوم. جب آپ بیدار ہو جائیں گے، یعنی فرد واحد سے ہی قوم ہے. قوم بیدار ہونا مطلب کہ میں بیدار ہوں، میں ہوشیار رہوں. میں ہوشیار کا مطلب ٹھیک ہے نیند، ایک 4-5 گھنٹے کی نیند اپنے لیے ضروری ہے. بس سحری کر لیا، سو گیا، بھائی تو ایسا ہو گیا، دوپہر کے بعد اٹھا میں، وہ بھی قضا، وہ بھی قضا. ملا ہو بھائی روزے کی قضا نہیں کر رہے نا، نماز کی قضا تو ہو جاتی ہے. یہ جو بہانے بازی ہے نا، وہ تباہی کی علامت ہے. تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی آپ ایک جہد کار ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا اس وقت ٹائم ہے، چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد پھر آپ کے کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر اس پر ضرور ماجد صاحب روشنی ڈالیں گے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیتے ہیں. دوبارہ خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی میں محمد شکیل الزما صدیقی بات کر رہا ہوں، حسین علم بی بی فاطمہ کالونی روڈ حیدرآباد سے. 2-3 سوال ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو دونوں کو رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت سلام. دوسری بات یہ بولنا ہے صاحب، 40 کروڑ کی افطاری کر رہے ہیں ریونت رینا ہمارے سی ایم مکھیہ منتری صاحب. اس سے تو بہتر ہے کہ مسلمان پریواروں کو دے دینا. اور 90% جو نان مسلم آگے کھاتے اس میں ان کے اسپیشل گیسٹ وی آئی پی آتے، ان کی فیملی ممبر آتے. نام مسلمان کا ہو رہا، کام نان مسلم کا اور ہندو بھائیوں کا ہو رہا. بھائی اس سے تو اچھا 1-1 لاکھ ڈال دینا تھا غریبوں کے. 40 کروڑ کیوں خرچہ کر رہے ہیں آپ؟ کیا افطاری کھلانے کون آتے کھاتے دیکھو آپ. اور دوسری بات کیا، یہ افطاری پر یا تو نوکریاں نہیں ہے، اوپر سے پھر آپ یہ ایک دن کا 40 کروڑ، آدھے پیسے اندر آدھے پیسے باہر، انہیں گاؤں بانٹ لیے، ختم ہو گئے. اور دوسرا سوال یہ بولنا ہے صاحب، دنیا کے اسپیڈ پہ کرا ہے صاحب. حیدرآباد میں گڈھے دنیا کے کھڑے ہیں. موڑ کے دیکھنا اوپر نیچے بار ٹوٹتے بناتے، ایک بار میں نہیں بنتا انہیں. مال مٹر صحیح نہیں چلتا. مسلم ایریا مسلم گلی پہ تو جو کنٹریکٹر رہتا ہے اس کا کام ہے نا صاحب پورا دیکھنا، صحیح کام کروانا. کیا مال مٹیریل سیمنٹ کی بتا رہا، 4 بار بن گیا میرے گھر کی چورت سے کرنے، گوگا چٹی کرنے، پھر موڑی کے دیکھنا پڑ رہے. تیسری بات یہ بولنا ہے صاحب، رومان ہوٹل کا چوک کا یو ٹرن بند کر دیے. موسا بولی کا نیشنل ہائی وے پٹلا برج کرنے کا، پولیس کارٹر کرنے کا، پورے آگے والا رک جا رہے. پرانا پل کا روکو لو آپ. ارے آپ یو ٹرن چھوٹے 4 یو ٹرن آپ ہوتے اچھا رہتا. ایک ہی یو ٹرن پہ آگے پورے رک جا رہے پورے. ارے کون بیٹھے؟ آئی ڈونٹ نو بالکل صدیقی صاحب، ہم آپ کے درد کو بالکل ہم محسوس کر رہے ہیں. جو آپ نے سوالات اٹھائے بالکل آپ کا بالکل پوری ہم کو جو ہے آپ کی بات سے تائید کرتے ہیں، اور آپ کے درد کا، آپ کی تکلیف کا پورا احساس ہے ہم کو کہ واقعی سڑکوں پر کس طرح کا نظام ہو چکا ہے. ایک انقلاب کی ضرورت ہے بھائی صاحب، ایک ایسے انقلاب، ایسے قیادت کی ضرورت ہے کہ جو یہ مسائل ہیں ٹریفک کے، یہ دور ہو جانے چاہیے. جیسے
اس میں یقیناً صدیقی صاحب آپ ٹھیک ہے، کئی ایک مسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص کر سیوک جو سینس کے بارے میں اکثر آپ سوال کرتے ہیں، یقیناً آپ پروگرام میں تو حصہ لیتے ہیں. اب دیکھیے اس کے لیے یعنی پرجا وانی کے نام سے ان کا پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی پیر کو ہوتا ہے کمشنر کے دفتر پر یا پولیس یعنی GHMC کے کمشنر کے دفتر پر. یہاں اس بات کی سماعت کی جا سکتی ہے. انہوں نے حالیہ دنوں میں ایک واٹس ایپ نمبر بھی بھیجایا GHMC کی طرف سے، جہاں کچرے وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو تصویر اور لوکیشن کے ساتھ آپ سینڈ کریں، اس کی ہم صفائی کریں گے. لیکن 4-5 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کئی جگہ کچروں کے انبار ویسے دکھ رہے ہیں، تو کافی بڑا جو ہے لوکل ایڈمنسٹریشن سنبھالنا بڑا مشکل سرکار کو لگ رہا ہے. تو یہ سچویشن ہے یقیناً. اور ایک چیز میں بار بار یہ کہتا آیا ہوں، جہاں بھی ٹریفک کے مسئلے ہوں، اب آپ دیکھیے آپ اکثر فتح دروازے کے روڈ کی بات کرتے ہیں، شاید آپ کا گزر ہوتا ہوگا، لیکن اب تو خیر اب تو رمضان ہے، پھر ہم کنسیشن دیں گے. رمضان نہیں بھی رہا تو اصل دکھتا ہے کہ وہ روڈ وائڈننگ کسی خاص ہوٹل کے لیے کی گئی ہے، چونکہ اس کی 20-25 فٹ کی پارکنگ ہو گئی اس کی بیچاری کی سڑکیں پر. لیکن اس پہ کوئی ہونے والا نہیں ہے، چونکہ بیچارے ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہو پولیس وغیرہ سے جو ہے کچھ بھیجتے ہوں گے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے. تو یہ جو مقصد ہوتا ہے روڈ وائڈننگ کا، وہ مقصد فوت ہو جا رہا ہے. ابھی ہم یہاں بھی دیکھ رہے تھے میرالم منڈی کی طرف جو ہے میٹرو ریل کے لیے ہو رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے پیچھے تو کر لیا لیکن دکان پھر وہی سامنے آگے نکل گئی. تو یہ سینس کیسا پیدا کرنا، یہ کوئی بازار میں ملنے والی چیز نہیں ہے سیوک سینس کے لیے. اس کے لیے یا تو بھاری جرمانے ہونا یا لوگوں میں خود شعور بیداری ہونا. اب رہی بات افطار کی، دیکھیے یہ افطار ایک صرف جو آج لال بہادر اسٹیڈیم میں اس کا نہیں ہے، یہ ہر اسمبلی حلقے کے منتخب مساجد میں بھی جو ہے اس میں بھی اس کا حصہ رہے گا. پھر اس میں افطار کے اس میں جو کٹس ہو رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کٹس کی تقسیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے کیا کس قسم کے کٹس ہیں کیا ہے تو خیر لوگ اپنے اپنے دیکھ رہے ہیں اس کو، مگر میں تو اپنے طرف سے نہیں دیکھ سکا اس کو. لیکن جو ہے وہ سب ملا کر اس کا جو ہے بجٹ بنایا گیا ہے. تو خیر اب آپ دیکھیے اب آپ میڈارم جاترا ہوئی تھے، اب اس پہ کتنا خرچ ہوا آپ کا اندازہ ہے؟ اس پہ بھی تو سوال کرنی ہے نا آپ کو. کیا ہوا پھر، کیا ملا اس کے اندر؟ گڑ کے بھیلے ملے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تقریباً 120 کروڑ روپیہ جو ہے خالی خرچ ہوا. پھر انتظامات کے الگ فلاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان ٹوٹالٹی ہم کو ہر طرف نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً یہ ہمارا پیسہ ہے، چاہے وہ کسی جاترا پہ لگے یا کسی جو ہے افطار پر لگے، یہ ہمارا پیسہ ہے، اس کا کیسا استعمال ہو، یہ اس کے لیے جو ہمارے جو ہے امانت ہے، ہمارا یہ پیسہ ہماری حکومت کی امانت ہے، وہ کس طریقے سے امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اس کو یقیناً بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. تو یقیناً آپ اپنی جو ہے تحریک، اپنی جو ہے چیزیں، اپنے شعور کو آگے بڑھاتے رہیے. آج نہیں تو کل لوگوں میں اثر ہوگا، جو ہماری لیڈرشپ ہے اس میں بھی اثر ہوگا، جو سننے والے ہیں مذہبی قائدین ہیں وہ بھی اثر ہوگا، تاکہ ایک عوام میں جب تک عوام میں ایک طاقت نہ پیدا ہو، ایک لابی پیدا نہ ہو، سرکاریں نہیں جھکنے والی ہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد معین الدین بول رہا ہوں میں چھانے نادر بیگ سے. جی آپ دونوں سے ایک سوال ہے، ماجی صاحب سے اور باقر صاحب سے. جی بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار صاحب، جنہیں پلٹو رام بھی کہتے ہیں، جی اب کے بار خود پلٹی کھا گئے. اب یہ بتائیے چیف منسٹر سے زیادہ راجیہ سبھا کی سیٹ کی اہمیت ہے، یہ بہار کے چیف منسٹر اب کون رہیں گے بتائے تو مہربانی. ٹھیک ہے. جی ویسے ہاں دیکھیے بہار میں تبدیلی ہو رہی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے سے ایک طے شدہ تھی جس کو خفیہ رکھا گیا الیکشن سے پہلے جو تھی، کہ کچھ دن کے لیے یہ صاحب ایک چہرہ چونکہ بن کے آئے تھے، نتیش صاحب ان کے نام سے جو ہے جنتا دل یو. تو اب یہ جو چیف منسٹر جو بنے گا وہ بی جے پی کا بنے گا. بہار میں جو چیف منسٹر بنے گا بی جے پی کا بنے گا. البتہ ڈپٹی جو چیف منسٹر ہوگا وہ جنتا دل یو کا ہوگا. اب یہ راجیہ سبھا میں جو ہے کیا ہے، یہ پہلے سے طے شدہ ایک خفیہ جو ہے ایک بی جے پی اور جنتا دل یو کے درمیان، اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کا ایک جو بھی اتحاد بنا ہے اس کے درمیان طے پا چکا تھا. اب اس کو عمل کی ضرورت ہے، اب یعنی ایگزیکیوٹ ہو رہا. وہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا،
لیکن ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچانک یہ راجیہ سبھا کیسے چلے گئے. یقیناً ہم کو بھی اچھمبا لگا، اچانک کئی لوگوں کو بھی اچھمبا لگا. لیکن جنہوں نے کچھ تحقیق کی تھی، جنہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں، ہم کو تو یقیناً اچھمبا لگا، لوگوں کو اچھمبا لگا، سب کو لگا، لیکن یہ پہلے سے ایک طے شدہ بات چیت تھی کہ اقتدار ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، ورنہ یہ اقتدار جیت نہیں سکتے تھے، ہارنے والے تھے یہ پوری طریقے سے. گیانیش کمار اور دیگر لوگوں کی مدد والا بہت سی چیزیں اس میں ہوئی ہیں، اتنا ہوا ہے. کہا کہ ہم تحفے میں تم کو دے رہے ہیں، چند دن تم رہیں گے، اس کے بعد ہم کو حوالے کر دیں گے. تو اب یہ بہار کی ریاست بی جے پی کے حوالے ہونے والی ہے، وہ آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے اندر شاید یہ ہو جائے گا. جی، ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں صاحب مردم شماری کا ذکر ہم نے کیا اور SIR کے عمل کے حوالے سے. دیکھیے، دو چیزیں ساتھ ساتھ ہونے والی ہیں. شاید اپریل سے کچھ دن کے بعد SIR کا عمل بھی ہوگا اور مئی سے جو ہے مردم شماری کا بھی عمل شروع ہوگا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس میں کنفیوژن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مردم شماری میں آپ پوری طریقے سے جتنی چیزیں آپ کھل کر بتا دیں، گھر کے بارے میں، رسوئی کے بارے میں، آمدنی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، ذات پات اگر ہو تو اس کے بارے میں سب چیزیں بتا دیں. SIR کے عمل میں وہ ووٹر لسٹ کی بات ہوتی ہے. یہ جو مردم شماری ہے وہ گنتی کا معاملہ ہے، اس کی کوئی قانونی وغیرہ کوئی تحدید اس کی نہیں ہے. یہ اس کو جہاں جب بھی ہوں گی یہ SIR میں یہ ووٹر لسٹ میں نام آنے کے لیے ہے. اس کے لیے 3 مختلف قسم کے 4 یا 5 جو ہے اس کے جو ہے زمرے بنا دیے گئے ہیں، کیٹیگری بنا دی گئی ہے. 1987 ہے، 2002 ہے، یہ 2 ہے. اس میں جس کے نام ہے ان کو کوئی ڈاکومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوں گی. جن کے لیے کون سے ڈاکومنٹ ہونا ہے اس کی بھی جو ہے تصریح کی گئی ہے. اور کئی جہدکار خود سیاسی جماعت اس میں منڈس بھی ہے، وہ انہوں نے بھی اپنے اپنے کیمپ لگائے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ کریں. اور یہاں بلاک لیول آفیسرس وہ SIR کا عمل کریں گے، اور مردم شماری کے انومیٹرس یعنی آپ کے گنتی کرنے والے وہ آپ کے گھروں پہ آئیں گے. تو ان کے ساتھ تعاون کیجیے، اور اگر آپ میں کوئی کنفیوژن ہوئی تو محلے میں جو بھی آپ کے ساتھ جو اچھے کارکن، سماجی کارکن ہیں، مجاہد کار ہیں، ان سے مشورہ لیجیے. یا پھر کئی جہدکار بھی آپ کے لیے دستیاب ہیں، سیاسی جماعتیں دستیاب ہیں. اور میں ایک ریکویسٹ مذہبی قائدین، چاہے وہ ہندو دھرم کے ہوں، اسلام کے ہوں، یا کسی کے بھی ہوں، ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی مساجد کمیٹیوں میں، مندروں کی کمیٹیوں میں بھی اس کا عمل کریں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن شارٹ ڈراپ ہو گئی. میں صاحب اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے اختتامی ہم ایام یہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہم دیش کی بات کریں اور پھر مسلم دنیا کے حالات کا جائزہ لیں. جی میں صاحب دیکھیے، آپ کے ساتھ کوئی 2 پل بھی رہا اور اس کے بعد وہ جدا ہونے لگا تو تھوڑے جذبات تو آتے ہیں کہ ہم اپنے مہمان کی کیسی خاطر تواضع کیے، نہیں کیے، یا پھر ایسی سوکھا بچھا دیے. تو جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے، رمضان ایک بہت بینچ مارک ہوتا ہے. اس میں آپ کا سال بھر کا جو ہے ایک قسم کا جو ہے محاسبہ کیا جاتا ہے. آپ کو روزوں کی تلقین کے ذریعے، نمازوں کی تلقین کے ذریعے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان ایک بہت بڑا اکنامک اینڈ سوشل فیکٹر ہے. اور جو زکوٰتیں دنیا میں اس کا جو نظم ہے، ٹھیک ہے آج ٹوٹا پھوٹا نظم ہے، بیت المال نہیں ہے ہمارے پاس، ہے بھی تو جو تجارتی بیت المال ہیں، خیر میں اس پہ بات نہیں کروں گا، وہ الگ ایشو ہے. لیکن جو نظم خلافت کے دور میں، عباسیہ کے دور میں، تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں جو نظم ہوا تھا بیت المال کا، اس کے ذریعے جو تقسیم کا عمل ہوتا تھا، اور جو حاکم یا خلیفہ ہوتا تھا وہ امانت دار ہوتا تھا، امین ہوتا تھا. وہ میری امانت ہے یہ ان تک پہنچاؤں. آج بھی حکومت جو ہوتی ہے ہماری ڈیموکریسی میں بھی، ہم چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو جس کو بناتے ہیں وہ ہمارا امین بنا کر بناتے ہیں، ہمارے پیسوں کی صحیح تقسیم کرنے والا، ہمارے وسائل کی صحیح تقسیم کرنے والا. یہی سسٹم ہے خلافت میں. تو خیر، رمضان کی جہاں تک بات ہے، رمضان کس طریقے سے گزرا، آپ دیکھیے 10 رمضان سے ایک پوری دنیا میں ایک قسم کی جو ہے جنگ مسلط کر دی گئی ہے، جس کے اثرات ساری دنیا میں پڑ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے دیکھیے سب سے زیادہ جو چیریٹی آتی ہے ہم کو گلف سے آتی ہے. کئی بلین ڈالر کی جو ہے چیریٹی آتی ہے، وہ بھی کیسے کیسے ملکوں کو، ہم جیسے تیسری دنیا کے ملکوں کو، جس میں ہندوستان ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے. یہ ایسے کئی ملک ہیں جس میں لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی چیریٹی آتی ہے. اس پر روک لگ گئی ہے، بہت بڑے مسائل کی دو چار ہے. اور
سماجی طور پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خیر اب 4-5 دن رہ گئے ہیں, بڑے سے جو بھی ہو ودا کریں. اور جنگ ہمیشہ دیکھیے ظالم طاقتیں آپ کو ایسے امتحان کا وقت ہی آپ کا جو ہے امتحان لیتی ہیں. تو خیر ودا تو کر رہے ہیں رمضان کو اس امید کے ساتھ کہ کم از کم جو ہے دنیا ہمارے لیے امن کی راہ بن جائے, اور ہماری عبادتیں شاید کہیں کمی ہوں گی جس کی وجہ سے جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے. اور ہم یقیناً امن کی دعا کریں. اور ہماری بھی, میں ناظرین سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی دعا کرتا ہوں کہ رمضان کو اچھے طریقے سے ودا کریں. اور اس کا جو بھی ہم یعنی خیر یہ ہے کہ بھائی دنیا میں بھی ہم کو اس کا ثواب ملے. آخرت میں تو کہتے ہیں لوگ بھائی آخرت کا سودا ٹھیک ہے, لیکن ہم دنیا کا بھی سودا چاہتے ہیں. دنیا اور آخرت ہمارے لیے ایک ہی چیز ہے. بھائی صاحب رمضان کے حوالے سے, رمضان کے آخری ایام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور اس میں جس طرح سے آپ نے جو موجودہ معاملات ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی علماء تو خیر اس حوالے سے بولتے ہیں, لیکن یہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ بھی سڑک سے گزرتے ہوئے, کسی محلے سے گزرتے ہوئے, کسی گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے, اور ہم ان دنوں میں بالخصوص دیکھتے ہیں کہ خواتین ہیں, قطار لگی ہوئی ہے کسی ایک گھر پر, کسی ایک در پر, کسی ایک گیٹ پر, اور دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, معصوم بچے ساتھ میں ہیں, ایک اجزام لگا ہوا ہے, اور پتہ چلا کہ بھائی کیا بات ہے, تو پتہ چلا کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے تقسیم ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ طریقہ کار بھائی صاحب اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, کوئی اچھا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے, یا پھر مجبوری ہے کہ نہیں بھائی یہ تو لائن لگنی ہے کسی بھی طرح سے؟ دیکھیے اسلام ایک مکمل دین ہے, اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں رکھی گئی جیسا آپ کہہ رہے ہیں. تو دراصل جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے پوری طریقے سے رہنمایانہ اصول بنائے گئے کہ آپ کس طرح دیں. جیسا آپ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں, احباب میں دیکھیں, پڑوس میں دیکھیں, اور چن کر یعنی گھر پر بھیڑ بنا کے ایک اس کی ویڈیو ریل بنا کر وائرل کر کے. اب لوگ تو جو ہے عمرے کے لیے بھی جو ہے وائرل کر رہے ہیں. مطلب بھائی ٹھیک ہے وہ سم جو ہے آپ کی کفن کے ساتھ بھی سم رکھ لو, تاکہ جو ہے جبکہ آپ کے ساتھ کرامن کاتبین رہتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ خدا چند فرشتوں کو ان ساتھ کر دیتا ہے. ہر ایک انسان, ہر پیدائش کوئی بھی انسان ہو, کسی مذہب کا ہو, یہ کیونکہ اس کی گنتی ہوتی ہے اس کے اچھے اعمال کی, اس کے برے اعمال کی. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمود وغیرہ اور وائرل کر کے جو ہے اپنی شہرت بتانا یہ چند دن کی دنیا میں یہ مناسب نہیں ہے. خود اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں طے ہیں. ہمارے مذہبی جو قائدین ہیں, رہنمائے ہیں, یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود شہرت کی طلب, اپنے گھر پہ لوگوں کو بھیڑ جمع کر کے دیکھنا ایک قسم کا, پھر اس کی ویڈیو لینا, پھر اس کو وائرل کروانا, تو یہ بھی شاید وہ لوگ اپنے ثواب سمجھتے ہیں. ابھی دیکھتا ہوں میں آج کل عمرے میں بھی لوگ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھی لوگ بھی جاتے ہیں, تو وہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں, دیکھو میرا اس میں ہوں عمرے میں اس طریقے سے کرا, میں فلاں کیا. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسلام نے سب چیزوں کو بتا دیا ہے, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, بس ہم ہدایت دیں, یہی دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ میری مرضی بھائی, میں کچھ بھی کرتا ہوں, ہم ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی ہوں گی, لیکن آپ جس دین پر, جس ایمان کے اوپر آپ جو ہے جس پر بھروسہ رکھتے ہیں, جس پر ایمان رکھتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے, جس مذہب کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں. تو یقیناً یہ جہالت ہے, تعلیم کی کمی ہو سکتی ہے. خیر مفتی صاحبان کریں گے, یہ موضوع بالکل الگ ہے, چونکہ ہم اس چیزوں میں کہیں غلطی ہو جائے تو ہمیں بھی جو اچھا نہیں لگے گا کہ ہم کچھ بڑی بات کر دیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ مفتی کرام سے مشورہ لیں اگر اس سلسلے میں, اگر ہاں بھائی اتنی چیزیں ہوں گی, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے اتنا جو ہے پیسہ نکل رہا ہے, کیا کرنا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بیت المال کا جو نظم ہے, میں نے پڑھا ہے عباسیہ کے دور میں ہو یا خلفاء کے دور میں ہو, یہ جتنے بھی ہو وہ بیت المال میں دیتے تھے, اور بیت المال سے ایک تین کا بھی یعنی کرنسی کا ایک چھوٹا حصہ بھی جو ہوتا ہے وہ کس کے حصے میں جاتا ہے برابر خود, بلکہ جس کے حصے میں جاتا ہے اس کی پوچھ ہوتی ہے. جیسا کہ خلیفہ دوم کے بارے میں بتاتے ہیں جی کہ انہوں نے ایک بڑا کرتا پہن لیا, تو ایک شخص پوچھنے لگا بھیا کیسا آ گیا ہے تمہارا کرتا, یہ تم کو تو بیت المال سے تو یہ ملنا چاہیے تھا, یہ کیسے آ گیا, ڈبل کیسا آ گیا تمہارا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے بیٹے کا تھا تو اس کا حصے کا میں نے لیا ہے. تو بتانا پڑا, یہ یعنی ایک حکمران کو ایک عام آدمی یہ پوچھ سکتا ہے. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے. تو خیر جو نہ سمجھے اس کو کیا کر سکتے ہیں. کالر شاید ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب. تلنگانہ اسمبلی اور پھر بجٹ اجلاس اور اس کے ساتھ ساتھ کونسل کے قدیم ایوان کی جو تزئین نو کا معاملہ ہے, اس حوالے سے. ہاں دیکھیے, یہ ابھی جو اسمبلی کا پریمیسس ہے تلنگانہ میں بہت ہی خوبصورت ہے. یہ
نظام کے دور میں 7ویں نظام کے دور میں کونسل ہال ہوا کرتا تھا یا ٹاؤن میں، تو وہاں جو ہے کونسل کے جو ہے منتخب نمائندے اور نامزد نمائندے یہ مل کر حکومت مطلب مشورے وغیرہ ہوتے تھے اور بہت خوبصورت ایوان تھا. تو اس کو جو ہے جب اسمبلی 1985 میں اسمبلی کی بلڈنگ پہلے یہیں ہوتی تھی اسمبلی، تو اس حال میں تو نئی عمارت اس سے متصل بنائی گئی، تو اس کا استعمال ترک کر دیا گیا اور کونسل کے لیے جوبلی ہال کے بازو، جوبلی ہال بالکل اسی قریب میں ہی ہے، وہاں ہوتا تھا. لیکن یہ اتنا خوبصورت آپ کو کہا کہ بھائی سب ایک ہی جگہ ہونا چاہیے، اسمبلی بھی تو وہی ہے، تو لہٰذا یہ قدیم جو ایوان تھا جو آصفیہ دور کا تعمیر کردہ اور بہت ہی پرخلو اور اتنا ٹھنڈا، وہاں کوئی اے سی کا نام وہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے عمارت اتنی ہوادار رہتی ہے کہ کسی اے سی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہاں. تو خیر اس کی تزئین نو کی گئی. اب یہ کل سے یہاں جو ہے بجٹ کا سیشن اجلاس ہو رہا ہے اور نئے گورنر صاحب راجو پرتاپ شکلا جو ہماچل کے گورنر تھے وہ یہاں تلنگانہ میں گورنر بن کر آئے ہیں. اب وہ کل افتتاح کریں گے مشترکہ ایوان کا، کیونکہ پہلی جو میٹنگ ہوتی ہے جیسا لوک سبھا راجیہ سبھا کے مشترکہ طور پر ہوتی ہے، تو اس طریقے سے کونسل اور اسمبلی کا جو ہے مشترکہ اجلاس ہوگا. اور کونسل کا اجلاس اس نئے تزئین نو جو نئی تزئین کی گئی ہے اس کی جو کہ کافی دنوں سے استعمال میں نہیں تھا وہ، لہٰذا اس کی تزئین نو کی کر دی گئی ہے. کونسل کے اجلاس یہیں ہوں گے اور اس سے بالکل لگ کے متصل جو اسمبلی کا ایوان ہے وہاں اسمبلی کے اجلاس ہوں گے. اور رہی بات بجٹ کی، اب دیکھیے بجٹ کے بارے میں جو ہمارے نائب وزیر اعلیٰ ہیں جو فائنانس کی وزیر ہیں، اب دیکھیے ان کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں دیکھنا ہے. پہلے تو یہ شکوہ رہا کہ بھئی ہم خسارے میں ہیں، تو لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کافی کچھ مالیاتی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. تو خیر لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ الاٹمنٹ تو ہوتا ہے، الوکیشن ہو جاتا ہے، اسمبلی سے پاس بھی ہو جاتا ہے، لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ ریلیز نہیں کرتا. اب دیکھیے خود مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے 3,000 کروڑ کے اوپر کا بجٹ ہے، 3,640 کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس میں سے جو ابھی تک جاری ہوا 2,000 بھی جاری نہیں ہوا. یہ باقی کا پیسہ کیا ہوگا؟ تو آپ جو پیسہ جس مقصد کے لیے آپ اسمبلی منظور کرتی ہے وہ پیسہ خرچ کیا جائے، آپ فائنانس میں روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے نمائندے جو بھی ہیں وہ اس بارے میں توجہ دلائیں کہ بھئی جو بجٹ جس مقصد کے لیے مختص کیا جاتا ہے اس کا پورا استعمال ہو. بھائی صاحب آخری سوال اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ایس ایس سی کے امتحانات شروع ہوئے ہیں، یعنی کل سے گزشتہ روز سے، اب یہ تقریباً 1 مہینہ تک چلیں گے، اور اس کے علاوہ انٹر کے امتحانات ہو گئے. اب نیا تعلیمی سال شروع ہوگا، یعنی اس کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا آپ سے اسکالرشپس کے جو معاملات ہیں یا طلباء کا جو ایک ایسا مسئلہ ہے جن کی اسکالرشپس نہیں ملنے کی وجہ سے کئی سارے معاملات رہے ہیں، کیوں رکی ہوئی ہے اور کیا مطلب آگے کے سال کے حوالے سے امید کر سکتے ہیں، اور تلنگانہ حکومت نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا ہے؟ اب دیکھیے تعلیم کا جو پورٹ فولیو ہے وہ اس وقت چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے. جی، تعلیم میں سب سے بڑا جو مسئلہ اسکالرشپ تو ہے، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ ہے فیس ری ایمبرسمنٹ کا. اور آپ دیکھیے فیس نہیں ری ایمبرسمنٹ نہیں ہونے سے بچے جو گریجویٹ ہو جا رہے ہیں ان کے سرٹیفکیٹ انتظامیہ روک لگا ہے. کئی بچے ایسے ہیں جو کورٹ سے جا کے وہ سرٹیفکیٹ لگا رہے ہیں، کورٹ جو ہے بڑا نہیں روک سکتے آپ، بولے بھائی پیسے دلا دو ہمارے. بھائی جب آپ اسکیم رکھے ہیں، جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو آپ فیس ری ایمبرسمنٹ تو آپ فیس دینا نہیں پڑتا ہے. 4 سال 5 سال جو بھی کورس ہوتا ہے بچہ پڑھ لیتا ہے، کوالیفائڈ ہو جاتا ہے. 4-5 سال تک بھی گورنمنٹ فیس ری ایمبرس نہیں کرتی اس کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف کالج مشکلات میں ہے، کالج کو اپنے اسٹیبلشمنٹ، پیسہ، پروفیسرز کی تنخواہیں، فلاں یہ سب دینی پڑتی ہے. دوسری طرف بچے کا مستقبل، ان کے سرٹیفکیٹ روکے جاتے ہیں. یہ ہو گیا. دوسرا اسکالرشپ کی جو آپ نے بات کی، اسکالرشپ دیکھیے پہلے پری میٹرک ہوتی تھی، گورنمنٹ آف انڈیا سے میچنگ ہوتی تھی. گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ہاتھ اٹھا دیا، نہیں دے سکتے، فلاں سکتے. خیر نئی تعلیمی پالیسی میں یہ ہے، فلاں ہے، تو ٹھیک ہے. پوسٹ میٹرک کے لیے بھی کئی ایک لزوم لگا دیے اور پیسے جاری نہیں ہو رہے. یہ کہا کہ وہ میچنگ پیسے نہیں مل پا رہے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ ایک قانون بنائیے کہ بھائی مرکز سے جو میچنگ آنی ہے اگر نہیں دے رہا مرکز، کیونکہ یہ الزام ہے کہ جو نان بی جے پی کی ریاستیں ہیں وہاں فنڈ برابر نہیں جاری ہو رہے ہیں، بلکہ خود ان کے جی ایس ٹی کے جو پیسے اصول کر کے مرکز کو دے رہے ہیں وہ پیسے بھی ہم کو نہیں مل پا رہے ہیں، بلکہ یہ ایک شکایت ہے. تو خیر یہ انٹر اسٹیٹ معاملات یا سنٹر اسٹیٹ معاملات ہیں، یہ سیاسی نوعیت کے ہیں، لیکن
ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ویلفیئر کے بارے میں یہ چیزوں کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں. ورنہ دیکھیے کتنی مشکل ہو رہی ہے. بی جے پی کی ریاستیں ہیں تو آپ کھلا دے رہے ہیں ان کو، نان بی جے پی کی ہوں گے تو ہر چیز میں اٹکا کے دے رہے ہیں، پیسہ جاری نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اچھی یعنی ہمارے جو فیڈرل اسٹرکچر ہے ہمارا، جو وفاقی نظام ہے ہمارا جس پہ ٹکا ہوا ہے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے. ورنہ علیحدگی پسند کی شروعات دیکھیے تامل ناڈو میں کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی. اگر ایسا ہوا تو ہم بھی جو ہے، ہم پہلے سے الگ تھے، اب الگ ہوں گے. کیوں ہندوستان میں ہم شامل ہوئے؟ حیدرآباد کیوں ہندوستان میں شامل؟ خیر وہ طاقت کے ذریعے شامل کرایا گیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا وشال ملک بنائے آپ تو بھئی علاقائی طور پر بھی ہماری جو سمان ہوتی ہے، ہماری جو چیزیں جائز ہوتی ہیں اس کو برابر دیا جائے، تو جبھی ہمارا وفاقی ڈھانچہ مستحکم طور پہ آگے چلے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ پروگرام کے آخری شاید جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہینڈیکیپ پرسن کو بس فری بول کے نیوز آئی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ حیدرآباد تلنگانہ میں؟ جی تلنگانہ کے لیے جو ہینڈیکیپ پرسن ہے جی ان کو بس فری بول کے نیوز آئی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اپن جو پراپرٹی ٹیکس ہو یا لائٹ کا بل ہو یا بس کا ٹکٹ ہو یا بینک میں جو سلپ آتی پیسے بنے بعد، وہ جو سلپ وہ شاید اتنی کمزور ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ اڑ جا رہی ہے شاید. اچھا، وہ جو بلز جو آپ کو ریسیپٹ ملتی ہے بالکل ہلکے سی پرنٹنگ ہوتی ہے اور پھر وہ چند دنوں میں جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ تو بات برابر ہے. تو پہلے تو ٹیکس میڈیم تھے، اب آپ یہ بولیے نوٹوں کی جو پرنٹ ہے وہ تو برابر ہے فی الحال؟ جی وہ برابر ہے جو اپن پے کرتے ہیں، جیسا ہاؤس ٹیکس کی پراپرٹی بل آتی نا، تو وہ جب اپن پیسہ تو زیادہ بڑھ گئے اب تو ٹیکسوں میں، مگر اس میں دھیان نہیں دے رہے کوئی بھی کہ جب سلپ واپس دیتے ریٹرن، وہ سلپ 2-3 دن کے بعد اڑ جا رہی. ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے، بالکل. یہ کہاں تک مناسب ہے اور اس کو روکنے کے لیے کیا ضروری اقدامات کیے جائیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل سلیم. اور جو اب فون میں میسج بولے، فون میں اب جو اسٹوری فل ہو گئی تو ڈیلیٹ ہو جاتا. تو ہم پروف رکھنا چاہ رہے تو کیا کرنا؟ ٹھیک ہے جی بھائی صاحب، شکریہ بہت. شکریہ. ایک تو ہینڈیکیپ پرسن جو ہیں، جو ہینڈیکیپ لوگ ہیں، ان کے لیے بس کی سروس کیا تلنگانہ میں فری ہے، اس طرح کی کوئی خبر آئی تھی، یہ بات ایک سوال ہے. اور دوسرا تو یہ جو پرنٹڈ جو آپ کو یعنی ریسیپٹس مل رہے ہیں، چاہے وہ نل کی بل ہو، چاہے وہ آپ کی یعنی کہ برق پانی کی بل ہو، واٹر ورکس کی، یا دیگر جو بھی آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جو بھی لے رہے ہیں، اکثر و بیشتر ان کی اتنی پرنٹنگ کمزور ہو رہی ہے کہ وہ چند دنوں میں فارغ ہو رہی ہے. دیکھیے جہاں تک ہینڈی کیپ جو لوگ ہیں، جو معذورین ہیں، ان کے لیے کنسیشنز ہوتے ہیں لیکن فری نہیں ہے. آر ٹی سی کا جہاں تک ہے فری جو سروس ہے وہ خواتین کے لیے ہے، وہ بھی ریاست کی خواتین ہونا، ان کو ان کا اپنا جو ہے آدھار کارڈ اسٹیٹ سے متعلق ہونا. ویسے بھی کئی جو دیگر ریاستوں کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا نام یہاں تبدیل کر مطلب جگہ تبدیل کیے ہیں، وہ بھی استفادہ کر رہے ہیں. تو معذورین کا جہاں تک سوال ہے شاید میری نظر میں تو نہیں ہے، ابھی تک میں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. رہی بات پرنٹ کی، اب دیکھیے چاہے وہ الیکٹریسٹی بل ہو، ٹیلی فون کے بلز ہوں، یا یہ واٹر ورک کے جو بھی بل ہوں، یقیناً کچھ دن کے بعد وہ پھیکے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تمام کمپیوٹر جنریٹڈ ہوتے ہیں. آپ اپنے ڈائری میں دیکھیے، آج کل لوگ ڈائری مینٹین کرنا چھوڑ دیے. آپ ڈائری میں اس کی تاریخ اور اس کا بل نمبر لکھ لیجئے، ریفرنس کے طور پر ان کا کمپیوٹر میں اس کا جو ہے فیڈ ہوتا ہے پورا طریقے سے، تو اس کو چلا لے سکتے ہیں. تو یقیناً صحیح ہے اس کو رکھنا. پہلے ایسا ہوتا تھا، وہ اب تو نہیں رہا سسٹم، وہ تار کا ایک جو ہے بنا کے رکھتے تھے، اس کے اندر ڈال کے رکھتے تھے تاکہ وہ محفوظ رکھے. تو خیر ہر دور کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. اپن گیا دور پھر آتا نہیں، گزرا ہوا وقت پھر آتا نہیں، وہ چلے گیا ہو گیا. اکثر دکانات میں نظر آتے تھے نہیں، وہ ہم گھر میں بھی وہ ملتا تھا پہلے. اس کو ایک لکڑی کا نیچے وہ رہتا تھا، بیس رہتا تھا، اور اوپر سے وہ لوہے کی کاڑی ہوتی تھی، جھکی بھی رہتی تھی. وہ ایک جگہ لگا دیتے تھے. جو بھی وہ جو لائٹ کے بل کی الگ ہوتی تھی اور نل کے بل کی الگ ہوتی تھی، ٹیکس کی الگ ہوتی تھی.
وہ ہوتی تھی، وہ تو خیر ختم ہو چکا، وہ نظام ختم ہو چکا، اب سب کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. تو آپ ایسے کیجئے، جو بھی بل آئیں گے گھر میں ایک ڈائری مینٹین کریں، اس میں جو ہے تاریخ اور اس کا جو ہے نمبر جو ہوتا ہے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ جو بھی ہے وہ رکھ لیں، ختم. کبھی بھی ریفرنس کے طور پر وہ کام آتا ہے، چونکہ جب بھی آپ ڈپارٹمنٹ جائیں گے تو ٹھیک ہے بھائی یہ چیز آپ کے پاس سسٹم میں فیٹ رہتی ہو. تو یہ طریقہ دیکھیے ٹھیک ہے، وہ پھیکے ہوتے ہیں تھوڑی دیر اٹھ جاتے ہیں، یہ بات آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اپنے پاس بھی تو ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہاں موبائل میں فوٹو بھی لے لیں، سافٹ کاپی بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک بہت آسان نہیں، مگر کبھی کبھی جو ہے فون میں کچھ غلطی ہو جائے تو سافٹ کاپی بھی اڑ جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، پین اور کاغذ کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، نہ رہے گا وہ برابر آپ مینٹین کیجئے. جو بھی ہے ایک لکھ دیجئے، ڈائریاں تو بہت ہوتی ہیں، لکھ دیجئے تاریخ کے لحاظ سے فلاں تاریخ کو میں نے نل کا بل ادا کرا، بل کی یہ کاپی ہے، بل کا یہ نمبر ہے فلاں، بس اس کی کاپی ختم ہو گا، تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.